अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, वालिदैन अपने बच्चों को फूलों की तरह रखते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा अपने वालिदैन से बिछड़ जाए या जुदा हो जाए तो ज़िंदगी भर का कर्ब रहता है। गो के वालिदैन का तो कोई नेमुल बदल नहीं, मगर ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि इन बच्चों का ख्याल रखे जो अपने आशियाने से जुदा होकर दर बदर हो रहे हैं। किसी बच्चे से छत छीन जाती है तो वो खुद को लावारिस समझकर मायूसी के अंधेरों में गुम हो जाता है। ऐसे वाक़यात बहुत जो हैं वो आम तौर पर देखने को मिलते हैं, जहां बच्चे अपनों से दूर हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को सहारा देता है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब। पंजाब में ये ब्यूरो जो है वो बच्चों की फलाह बहबूद के लिए किस तरह से काम कर रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद साहबा मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जैसे कि वज़ीर आला का विज़न है, कहती हैं कि रेड लाइन है बच्चे और ख़वातीन जो हैं, तो उनके विज़न के मुताबिक चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है वो अभी बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए किस तरह से काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया सारा आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, 7 साल का एक अरसा होता है आपको एज अ चेयरपर्सन यहाँ पे, और हमने देखा है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को आपने एक नई ज़िंदगी दी है और इसको ये ज़िंदा किया है और इसके ज़रिए बहुत से नए इनिशिएटिव्स आपने लिए हैं। तो सबसे पहले तो बताइएगा कि ऐसी वो कौन से इनिशिएटिव्स हैं जिनका आप सबसे पहले ज़िक्र करना चाहेंगी, जो पहले इस ब्यूरो में नहीं था, जो इनिशिएटिव्स आपने लिए हैं? बेसिकली मैं जब यहाँ पे आई 7 years ago, तो वहाँ यहाँ पे मैंने देखा कि बच्चों के खेल कूद की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ऐसे कोई प्रोग्राम्स नहीं थे जिसमें बच्चों को स्पोर्ट्स में डाला जाए या उनकी कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ हों। उसके बाद काफ़ी जो हॉस्टल्स का हालत थी, पंखे टूटे हुए, शीशे टूटे हुए, कुछ चीज़ें जो है ना वो अपने सही फ़ाल नहीं थी, वो था। उसके बाद बच्चों की बाकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कोई नहीं थी, कोई बच्चों को स्किल सेट नहीं सिखाया जा रहा था। मेनली आई थिंक सबसे बड़ा, अगर मैं अपने तमाम टेन्योर में आपको बताऊं, सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ा इनिशिएटिव मेरा रहा है बच्चों को एम्पावर करने का, बच्चों को स्किल्स और हुनर सिखाने का, ताकि जब वो 18 साल के बाद यहाँ से जाएं, यहाँ से एग्ज़िट हों, तो वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें, इंडिपेंडेंस मिल सके उनको और उनको एम्पावर किया जाए। क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ तालीम से जॉब मिलनी, क्योंकि आजकल इतना कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, जॉब्स के लिए आपको एक स्किल और हुनर आना बहुत ज़रूरी होता है, टेक्निकल। तो वो हमने स्टार्ट की टेक्निकल एजुकेशन, और बच्चों को यहाँ पे अब स्टिचिंग, प्लम्बिंग, कुकिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और सिर्फ ब्यूरो के अंदर नहीं, बच्चे बाहर भी जा रहे हैं डिफरेंट मल्टीनेशनल्स में सीखने के लिए। जैसे आरफा करीम ने जो अभी वो करवा रहे हैं ट्रेनिंग्स, उधर भी ई कॉमर्स के ऊपर वहाँ बच्चे जा रहे हैं समर वेकेशंस में अपने। इसी तरह और भी बहुत जगह हैं जहाँ पे वो ट्रेनिंग हासिल करने, सैलॉन्स में बड़े बड़े, और फिर ये इवेंचुअली ये लोग इनको जॉब्स दे देते हैं। तो जब वो बच्चा 18 साल का होता है, ब्यूरो से निकलता है, तो वो ख़ुद कफ़ील हो चुका होता है, उसको जॉब ऑलरेडी हाथ में होती है उसके। अच्छा, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे सारा। अभी तक कितने ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ ब्यूरो से निकल कर एक कामयाब और मुफीद शहरी बन चुके हैं और एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं? आई थिंक हज़ारों बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि एक साल में हम 10,000 से ज़्यादा बच्चे रेस्क्यू करते हैं। तो हज़ारों बच्चे जो यहाँ से निकल चुके, यहाँ से चाहे वो थोड़े पीरियड के लिए आए या ज़्यादा टाइम के लिए आए, वो अब अच्छी जगहों पे मुलाजमत कर रहे हैं, अपना अपना ज़रिया आमदन उनका एक सेट हो गया है, तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और काफ़ी बच्चों के साथ हम लोग कांटेक्ट में भी हैं, अपने पूरे जो एलुमनाई हम उसको कहते हैं CPWB, हम उनके साथ राब्ते में भी रहते हैं। हमने कुछ ऐसे बच्चों की शादियां भी करवाईं जो अबव 18 थे और जो खुद शादी करना चाहते थे, तो हमने उनको हेल्प की, उनको फैसिलिटेट किया, उनको अपार्टमेंट्स में सेट किया और जॉब्स उनको दिलवाईं, और फिर उनकी शादी में उनकी जो है ना हेल्प की। और इसमें बड़े मुखिर हज़रात ने अपना रोल प्ले किया, बड़े बड़े डिज़ाइनर्स एंड इवेंट मैनेजर्स, उन सब ने। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक शादी का फंक्शन हमने 2 अब तक कर चुके हैं, जिसमें मिनिस्टर्स भी आए, डिफरेंट जो एम्बसीज़ के लोग हैं दूसरे मुल्क की, वो भी आए, उन्होंने भी शिरकत की। तो इट वाज़ अ वेरी नाइस, मतलब इट हैज़ बिन टेकन वेरी पॉजिटिवली, और हम ये इसको कंटिन्यू भी करेंगे। अच्छा, आप ये देखें ना कि इट्स फील लाइक अ होम। जैसे अब हम बहन भाई होते हैं, या हम देखते हैं नॉर्मली भी कि कोई बच्चे जो हैं वो आगे पढ़ना चाहते हैं, कोई जॉब्स करना चाहते हैं, और कोई कहते हैं कि नहीं अब मैंने तो शादी करनी है। तो उसी तरह का एनवायरनमेंट यहाँ पे भी दिया गया है। आई थिंक कि जिसने जॉब करनी है वो जॉब करे, जिसने आगे स्टडी कंटिन्यू करनी है वो स्टडी करे, और जिसने शादी करनी है वो शादी
شادی کر سکتا ہے؟ جی بالکل، ہم نے بالکل کھلا آپشنز دیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا فریڈم آف ڈیسیژن ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو کچھ بچے ہیں جو اسٹڈیز میں اتنا ان کا رجحان نہیں ہے اور وہ کنٹینیو نہیں کر سکتے، ان کو ہم پھر اسکلس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ ان کو ہنر آ جائے تاکہ جابس مل جائیں. اور پھر جو کہتے ہیں کہ ہماری شادی کروا دو تو وہ ہم اس میں بھی ہیلپ کرتے ہیں. سو کمپلیٹ انڈیپینڈنس ہے بچوں کے پاس، جس طرح بھی وہ جہاں بھی ان کا انٹرسٹ ہو اس فیلڈ میں ان کو ڈالا جاتا ہے. لیکن سارا آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، اسپیشلی اگر لڑکیوں کے حوالے سے بات کریں تو 18 کی جب لڑکیاں ہوتی ہیں اور بالغ ہوتی ہیں، ان کی شادی کرنا ماں باپ کے لیے ایک تو بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو یہاں پہ تو ماں بھی آپ ہیں، باپ بھی آپ ہیں، اور ڈبل رسپانسبلٹی ہے. پھر ایک ریاست نے بھی آپ کو رسپانسبلٹی دی ہے. تو کتنا یہ ٹف رہا شادیوں کا جو پروسیجر جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں، کس طرح سے کیا شروع، کس طرح سے سلیکشن کی، لڑکے کو دیکھنا دکھانا، ایک پراپر ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے. بالکل، دیکھیں آپ جیسے کہہ رہی ہیں نا، بالکل ایک فیملی کی طرح ہی بچے یہاں پہ رہتے ہیں. مجھے سب اپنی مدر کہتے ہیں، ماما کہتے ہیں. تو انفیکٹ ایک بچہ آیا تھوڑے دن پہلے کہ میری بھی شادی کروا دیں. جب آلریڈی ہم 3 کپلس کی کراتے تو میں نے اس کو پوچھا کہ تمہاری ابھی سیلری کتنی ہے، تو اس نے بتایا اور میں نے اس کو منع کر دیا اور میں نے کہا نہیں 1 سال اور ویٹ کرو. تو بالکل ایک مدر والا رول میں پلے کر رہی ہوتی ہوں، کوشش کرتی ہوں. تو جب جو اب بچوں کی بات کری جن کی شادی کروائی تو ان کے لیے کوئی جو پرپوزل آیا تو اچھی طرح ہم نے گھر جا کے دیکھے، اور ہماری ٹیم پوری گئی، 2-3 دفعہ گئی، اور پھر جو کوئی کمیاں تھیں وہ ان کو بتائیں کہ یہ چیز کروائیں، یہ کروائیں. اور اس کے بعد ڈیٹ سیٹ کی، اور پھر ان کی پوری جو ڈاوری، ان کی پورا جہیز پورا میں نے پرائیویٹ فلانتھروپسٹ اپنی دوستوں اور فیملی سے کروایا. اس میں گورنمنٹ کا ایک جو ہے پینی بھی یوز نہیں ہوا. جو پورا ان کا شادی کا ایونٹ اور جو ان کی ڈاوری اور جو جہیز ان کو دیا گیا اس میں، اور یہی سیم چیز ہم نے پچھلے سال بھی کی تھی. تو بالکل اپنے بچوں کی طرح ہی رکھتے ہیں، کوشش ہوتی ہے. اور پھر بعد میں بھی کبھی کبھی ان کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کو بھی ہماری ٹیم ہی جو ہے نا وہ سارٹ آؤٹ کروا رہی ہوتی ہے. جیسے گھر کی طرف آتے ہیں وہ آپ کی طرف آتے ہیں. یس، جیسے ایڈجسٹمنٹ ایشوز ہوتے ہیں تو ہم اپنے والدین کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح وہ ہمارے پاس آتے ہیں. جی تو یہ کس طرح سے پروسیجر ہوتا ہے یہ شادی کا؟ خود رشتے آتے ہیں یا کس طرح سے؟ کیونکہ لڑکیوں کا بڑا دیکھ کے سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے. تو کیسے اس کا پروسیجر ہوتا ہے؟ جی بہت سینسیٹیو ایشو ہے اسپیشلی گرلس کا. تو ہوتا ہی ہے جیسے کچھ کیسز میں یہ بچے خود ہی بتا دیتے ہیں کہ ہم نے بیورو میں ہی کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے. جو اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ بیورو میں بھی ہو سکتی ہے؟ جی 2 کپلز ایسے تھے جو بوائے اینڈ گرل دونوں بیورو کے تھے. اس کے علاوہ کوئی باہر سے بھی، جیسے ایک آنٹی آئیں باہر سے اور وہ کہنے لگی کہ انہوں نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا ہوا تھا، آرفن تھا وہ بھی. تو انہوں نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ اسی شیلٹر ہوم سے کوئی لڑکی جو ہے اس کو اس سے شادی کروائی جائے. تو وہ پراپر ایک رشتہ آیا، اینڈ پھر ہم نے کافی اس کی انویسٹیگیشن کی اور ان کا گھر دیکھ کے، اس کے لڑکے سے ملٹیپل انٹرویوز کر کے، اس کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اور وہ کہاں کام کرتا ہے، اس کی کیا سیلری ہے، ایوری تھنگ سب چیک کر کے، اس کا کیریکٹر چیک کر کے پھر ہم نے اوکے کیا اور پھر آگے بڑھے اس کیس. اور اس کے بعد بھی جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں ایک بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی نہیں کسی کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی اس کے پیچھے ہے نہیں، کوئی والی وارث نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک یہ تو لائف ٹائم ایک رسپانسبلٹی. جی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور بعد میں بھی ہم اسی لیے چیک کرتے ہیں اور ان سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں کہ کوئی پرابلم نہ ہو رہی ہو ہماری لڑکی کو، جس طرح ایکچولی اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں بالکل اسی طرح. تو ابھی تک کتنے جو بچے ہیں ان کی شادی ہیں یہاں پہ ہو چکی ہیں؟ ہم نے ابھی 5 کپلس کی کروائی ہے، اس میں سے 2 لوگ باہر کے تھے، باقی ہمارے تو آپ سمجھیں 8 ہمارے 8 بچے جو ابو 18 ہو گئے تھے ان کی ہم نے کروائی ہے. پھر وہ یہاں سے اپنی زندگی جو ہے، جو یہاں کے ہوتے ہیں لائک جیسے آپ 3 کپلس کہہ رہی ہیں، وہ پھر آگے اپنی زندگی کو بالکل اپنی گزارتے ہیں. اور کچھ اس میں سے کچھ بچے یہاں پہ بھی ملازمت کر رہے ہیں بیورو میں ایز گورنمنٹ امپلائیز. تو ان سے تو ہمارا ریگولر رابطہ رہتا ہے اور ہم ان سے پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ سب کچھ کس طرح چل رہا ہے. اٹس ویری گڈ ٹو سی دیم ہیپی ٹوگیدر. اچھا ہزاروں بچے سارا ہر سال جو ہیں وہ ریسکیو ہوتے ہیں، تو بتائیے گا کہ ان کو بچوں کو ریسکیو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اطلاع دینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ آئی تھنک یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو گھر گھر پہنچے گا، اور جو آس پڑوس میں بھی ہم دیکھتے ہیں یا کوئی بھی اس وقت دیکھ رہا ہے کہ کوئی بچہ کسی مشکل میں ہے یا کسی اس کو تشدد کا سامنا ہے، تو آئی تھنک آپ تک اپروچ بھی وہ ایزیلی کر سکتے ہیں. جی ایک ہماری ہیلپ لائن ہے 1121 ہماری ریسکیو ہیلپ لائن ہے. ایک تو آپ کے چینل کے تھرو میں چاہوں گی کہ لوگ اس کو یاد رکھیں اور ورڈ آف ماؤتھ کے تھرو لوگوں کو پتہ بھی چلے زیادہ سے زیادہ.
تو اگر کسی بھی بچے کو کسی ولنریبل سچویشن میں جہاں وہ غیر محفوظ نظر آئے, یا وہ بچہ بھیک مانگ رہا ہو, یا وہ کسی کے گھر میں ملازمت کرتا ہے اور اس پہ تشدد ہو رہا ہے, یا کوئی جنسی زیادتی ہوئی ہو, یا کڈنیپ ہوا ہو بچہ, کوئی بھی اس طرح کی اب نارمل ایکٹیویٹی دیکھیں تو ہماری ہیلپ لائن 1121 پہ ہمیں کانٹیکٹ کریں. ایک واٹس ایپ نمبر بھی ہے, وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گی. اور اس کے علاوہ مجھے ڈائریکٹلی بھی پولیس والے انفارم کر رہے ہوتے ہیں. پولیس بھی ہمیں کافی کیسز ریفر کرتا ہے, پھر ریلوے اسٹیشن سے ہوتے ہیں, پھر ہاسپٹلز میں جو انفنٹ بیبیز ہیں ان کے زیادہ تر کیسز ہاسپٹل سے ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں, تو ہم امیجیٹلی ود ان منٹس ہماری ٹیم جا کے پہلے بچے کو ریسکیو کرتی ہے, کیونکہ ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ایک اس کو محفوظ انوائرمنٹ دیا جائے. تو وہ اس کو ایک محفوظ جگہ پہ لے آتے ہیں ہم بیورو میں, کورٹ سے کسٹڈی لے کے, اور پھر اس کا میڈیکل, اور پھر اس کو کون سے ہاسٹل میں ڈالنا ہے, اس کی ایجوکیشن سٹارٹ کرنی ہے, اس سب پہ کام ہوتا ہے. ایک پراپر چائلڈ پروٹیکشن سسٹم فالو کیا جاتا ہے. اچھا, اوور آل اگر ہم بات کریں جس طرح سے بھی آپ بتا رہی ہیں, تو اس بیورو کے دائرہ کار میں اگر ہم بات کریں تو کون کون سے بچوں کو کن کن حالات میں جو ہے وہ ریسکیو کرنا ذمہ داری ہے بیورو کی؟ جی دیکھیں, اگر کوئی بچہ اکیلے ابینڈنڈ ہو, وہ اگر کوئی بچہ آرفن ہے جس کا کوئی نہیں لاوارث, وہ بچے, پھر جو بچے ان کے یا تو ماں یا باپ جیل میں ہیں اور اس کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے, وہ بھی بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں. پھر جو ابیوز کا شکار, کسی کے ساتھ جنسی زیادتی ہو گئی یا اس کو فزیکلی ٹارچر کیا گیا, مارا گیا, تو اس بچوں کو بھی ہم یہاں پہ لا کے ان بچوں کی ریہیبلیٹیشن پہ کام کرتے ہیں. ہمارے پاس ٹرینڈ سائیکالوجسٹ ہیں تو ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. اور اس کے بعد جو گمشدہ بچے ہیں, کافی بچے ایون دوسرے پروونسز سے, دوسرے صوبوں سے بھاگ کے ادھر آ جاتے ہیں ٹرین میں بیٹھ کے, ان کو بھی ہم ان کے فیملی سے ملواتے ہیں. ابھی بھی آپ سے ملنے سے پہلے ایک ہم ایکٹیویٹی کر رہے تھے ایک سندھ کی آرگنائزیشن کے ساتھ, جن کے ساتھ مل کے ہم سندھ کے بچوں کو واپس کرتے ہیں. ہزاروں بچے ابھی تک سندھ سے جو بھاگے ہوئے یہاں پہ آئے یا ہم سے وہاں چلے گئے پنجاب سے, ہم نے ان کو ری یونیفائی کروایا ان کی فیملیز کے ساتھ. تو وہ, اور اس کے علاوہ ہم اویئرنیس اور ایڈوکیسی پہ بھی بہت کام کرتے ہیں, جس میں گڈ ٹچ بیڈ ٹچ سکھانا بچوں کو, اور والدین کو پازیٹیو پیرنٹنگ سکھانا کہ بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے, ان کو کانفیڈنس دیں تاکہ وہ اپنے پرابلمس شیئر کر سکیں. اگر ان کو کوئی, اور والدین کو کہ کسی اسٹرینجر انسان کو ٹرسٹ نہیں کرے, اس پہ اعتماد نہیں کرے, اور بچوں کو گھر سے باہر اکیلے نہیں جانے دیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے واقعات ابھی ریسنٹلی بھی ہوئے کہ بچہ گھر سے نکل گیا اور اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی, پھر مرڈر بھی ہو گیا ایک بچی کا انفارچونیٹلی جنسی زیادتی کے بعد. تو یہ بہت ضروری ہے کہ والدین بھی اپنی ذمہ داری, اور نارملی آپ دیکھیں ان سب کیسز میں سراؤنڈنگس کے لوگ ہیں جو اپنے لوگ ہیں, اور بچہ بھی اسی پہ ٹرسٹ کرتا ہے, اور انفیکٹ والدین بھی انہی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اگر ساتھ محلے میں کوئی دکان ہے, وہاں سے اگر بچی چیز جو انسیڈنٹ ہوا ہے سرگوتا کا لینے گئی ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ تو ایک محلے میں تو انسان یہی فیل کرتا ہے کہ اپنا علاقہ ہے, سیکیور ہے. لیکن میں کہتی ہوں ہم یہ ٹریننگ دیتے ہیں پیرنٹس کو کہ اپنے جو سگے رشتہ دار ہیں نا, ان کو بھی نہ بالکل آپ ٹرسٹ کریں, ان کے ساتھ بھی بچہ نہیں اکیلے جائے, صرف ماں باپ کے ساتھ بس. اچھا, زیادہ کیسز سارا اس بیورو میں جو ہیں, اگر اوور آل پنجاب کی ہم بات کریں تو کون سے کیسز سب سے زیادہ جو ہے وہ ان کی اطلاع ہوتی ہے, یا کون سے ایسے بچے ہیں جن کے زیادہ یہاں پہ جو ہیں؟ اچھا, سب سے زیادہ کیسز جو میرے سامنے رپورٹ ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ڈسپیوٹ, فیملی ڈسپیوٹ کا شکار, چاہے وہ انفنٹ بیبیز ہوں یا بڑے, اور وہ بہت برا لگتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے ایسے بچوں کو دیکھ کے کہ پیرنٹس کی آپس میں لڑائی ہو گئی, ماں نے کسی اور سے شادی کر لی اور وہ کہتی ہے کہ میں بچے کو ساتھ نہیں لے کے جاؤں گی, اور باپ نے کہا میں بھی نہیں رکھوں گا. ایسے بہت کیسز ہیں, نیو بورن بیبیز کے بھی ہیں اور بڑے بچوں کے بھی ہیں. تو یہ سب سے زیادہ ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں یہ والے کیسز. اور آپ دیکھیں جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ اولاد کو وہ آ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں اڈاپٹ کروا دیں. یس, جو والدین جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ تو آ کے لٹرلی گر گرا رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے پاس لسٹ ہوتی ہے آف کورس جو ہمیں فالو کرنی ہوتی ہے, اور اس کا بھی پورا پراپر پروسیجر ہے, کیونکہ کورٹ کا اختیار ہے یہ, چائلڈ پروٹیکشن کورٹ جہاں جج ہمارے بیٹھتے ہیں وہ اس کو کرواتے ہیں. لیکن ایسے لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں ہے اور وہ رو رہے ہیں, اور ایک ایسے لوگ ہیں جو خود کچرے کے ڈھیر میں اپنے سگے بچے کو پھینک دیتے ہیں. جی اچھا, اگر ہم اس کی ہیلپ لائن کے حوالے سے بات کریں سارا, تو اگر ہم منتھلی کے حوالے سے بات کریں تو کتنے کالز جو ہیں وہ موصول ہوتی ہیں بچوں کو ریسکیو کرنے کے حوالے سے؟ ہمیں آپ سمجھیں کہ ان اے ویک کوئی 10-15 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں ان 1 ویک. تو مطلب اگر آپ مہینے کے لگائیں تو 30 to 50 کیسز
in a month رپورٹ ہوتے ہیں. پورے پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو کہاں کہاں پہ بیوروز ہیں؟ ابھی تو ہم یہاں لاہور میں ہیڈ آفس میں موجود ہیں, تو کہاں کہاں پہ بیوروز بن چکے ہیں اس کے؟ جی ہم ابھی 17 ڈسٹرکٹس میں موجود ہیں. اس میں سے 12 ڈسٹرکٹس ایسی ہیں جہاں پہ ضلع جہاں پہ بچے رات کو بھی رہتے ہیں, شیلٹر ہوم بھی ہے ساتھ, اور باقی کی جو 5 ڈسٹرکٹس ہیں وہ ایسی ہیں جہاں پہ صرف ایڈوکیسی اویئرنیس کا کام اور انٹرونشنس کی جا رہی ہیں, ایک کیس مینجمنٹ اینڈ ریفرل سسٹم فالو کیا جا رہا ہے. تو اس طرح ہے. اور ہم جس طرح سارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں لاہور, پنڈی, گجراوالا, سیالکوٹ, سرگودا میں بھی ہیں ہم, راجن پور, رحیم یار خان, ملتان, بہاولپور, ڈی جی خان, ان سب میں بھی ہیں. تو اور باقی بھی ابھی بائی دا اینڈ آف نیکسٹ ایئر انشاءاللہ ول بی دیر ان آل ڈسٹرکٹس آف پنجاب. مطلب باقی جگہوں پہ بھی کنسٹرکشن آلموسٹ مکمل ہے. ایک اور یہاں پہ امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ آپ کیونکہ خود لاہور میں ہیڈ آفس میں ہوتی ہیں, تو یہاں پہ تو ڈیجیٹل چیزوں کو دیکھتے ہوئے ڈیجیٹل تعلیم دی جا رہی ہے, ٹیکنالوجی سکھائی جا رہی ہے, ڈفرینٹ ٹیکنیکل کورسز کروائے جا رہے ہیں. لیکن اگر ہم باقی سارا سینٹرز کی بات کریں تو وہاں پہ بتائیے گا کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر کس طرح سے بلڈ کیا گیا ہے اور وہاں پہ بھی یہی سب فیسلٹیز دی جا رہی ہیں؟ جی بالکل, وہاں پہ بھی بالکل اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں پہ ہم ابھی موجود ہیں اسی طرح کی بلڈنگز وہاں پہ بھی موجود ہیں. کچھ رینٹڈ پریمیسز ہیں, کچھ ہمارے اپنے گورنمنٹ کی ہیں, اور وہاں پہ بھی ہم اسکلز بھی سکھا رہے ہیں. اسپورٹس میں نے مینڈیٹری کیا ہوا ہے کہ اسپورٹس ٹیچر آئے گا اور اسپورٹس روز بچوں کی ہوگی, فزیکل ٹریننگ. آئی تھنک یہ وہ بچے ہیں جو رن اوے ٹینڈنسیز والے ہیں, یہ ہمارے گھر کے بچوں کی طرح نہیں ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ان کی جو انرجیز ہیں نا ان کو صحیح ڈائریکشن میں لگانا, اور اس کے لیے کھیل کود جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے تاکہ ان کی انرجی صحیح طرف نکلے, نہ کہ یہ برائیوں میں پڑ جائیں. تو اس لیے ایک مینڈیٹری کیا ہوا ہے کہ اسپورٹس کلاس روز ہوئے گی. اور آپ کا اگر ہم بات کریں تو چیک اینڈ بیلنس کس طرح سے رہتا ہے باقی سینٹرز میں؟ ہم نے کیمراز انسٹال کرائے ہوئے ہیں تمام ڈسٹرکٹس میں, بچوں کے کمروں میں, ڈائننگ ایریاز میں, اور ان کو میرے پاس بھی ایکسیس ہے, ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ان کے پاس بھی ایکسیس ہے, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم. اور ایک پراپر مانیٹرنگ آف کورس جس آفیسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کرنا کہ کوئی اب نارمل چیز تو نہیں آ رہی کیمرے پہ, جس کو ہم پھر انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اس کے بعد. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو اسکولنگ ہے, جیسے یہاں پہ تو ان ہاؤس مطلب یہاں بیورو کے اندر ہی اسکولنگ ہوتی ہے, باقی سینٹرز میں بھی ٹوٹلی یہی طریقہ کا؟ جی یہی طریقہ ہے, ہر سینٹر کے اندر ہی اسکول بنا ہوا ہے یا پھر اس کے نیبرہڈ میں ہے, تو کہیں دور نہیں جانا پڑتا. بچوں کی وہیں پہ ایجوکیشن ہوتی ہے, وہیں سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ, وہیں پہ ڈاکٹر ہے, تو میڈیکل اس کی انٹرونشن جو ضرورت ہو وہ بھی وہیں پہ ہوتی ہے. اور ابھی ریسنٹلی ہمارے بچے جیسے ایک بہت یہاں کا نامور اسکول, وہاں پہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہمارے بچوں نے بیورو کے, اور ان کو گولڈ میڈلز ملے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ بالکل ہمارے گھروں کی طرح ان بچوں کو ساری جو ہے اپرچونیٹیز اور سارے مواقع ملیں کہ یہ پرفارم کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں. ہم نے اسنوکر ٹیچر بھی رکھا ہوا ہے کوچ, تو وہ نیشنل لیول پہ اسنوکر میں بھی پارٹیسپیٹ. اور اب ہمارے بچے لاہور کے بچے اسلام آباد میں ایک نیشنل چیمپئن شپ ہو رہی ہے کوئی ایتھلیٹکس ریلیٹڈ, تو اس میں جا رہے ہیں. تو آئی ٹرائی مائی بیسٹ. اور ونٹر لینڈ جیسے یہاں پہ گرمیاں ہیں ابھی, تو بچوں کو ادھر لے کے جا رہے ہیں تمام بچوں کو. اچھا, ہر سینٹر یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ یہاں پہ تو ہر فیسلٹی آپ جتنی بھی پاسبلٹی ہوتی ہے اس کو کرتے ہیں اور فلفل کرتے ہیں, لیکن بچے ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کو شوق ہوتا ہے کہ باہر جائیں, کہیں گھومیں پھریں, تو اس حوالے سے کیا جو ہے فیسیلیٹیشن دی جاتی ہے؟ جی, اور انفیکٹ جب بھی میں بچوں سے ملتی ہوں نا تو ان کی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں بھی وہاں جانا ہے, اور ہمیں بھی, کیونکہ اتنے زیادہ بچے ہیں ماشاء اللہ, لائک دیر 350 چلڈرن ادھر, اور سوشل میڈیا پہ یوز کرتے ہیں تو اپ ٹو ڈیٹ ہوتے ہیں کہاں کیا ہو رہا ہے, پتہ ہوتا ہے. جی, تو پھر وہ ہم گروپس میں بچوں کو لے کے جاتے ہیں, اور ساتھ سیکورٹی گارڈ, چائلڈ اٹینڈنٹ, وارڈن, مینیجر, تاکہ کیونکہ یہ بچے ہمارے لیگل کسٹڈی میں اور ہماری ذمہ داری ہے, تو وہ ایک چیلنج ہوتا ہے. بچوں کو سنبھالنا بھی ایشو ہوتا ہے, پتہ نہیں چلتا کب کہاں نکل جائیں. جی, ہمارے پاس اس طرح کے بچے بھی آتے ہیں جن میں سوسائڈل ٹینڈنسیز ہوتی ہیں, تو ہم نے تمام روف ٹاپس کو بالکل بند کیا ہوا ہے کہ بچے اوپر نہ جا سکیں. ہم نے یہ بھی دیکھا پچھلے تھوڑے ٹائم پہلے. اینڈ سو اٹس ڈیفیکلٹ ٹو مینیج جن کی اس طرح کی مینٹل ٹینڈنسیز ہیں, کیونکہ دیکھیں ہم اسٹیٹ ہیں, ہم گورنمنٹ کا ادارہ ہے, چیف منسٹر مریم نواز کی سربراہی میں یہ ادارہ چل رہا ہے, ہم کسی بچے کو انکار نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے جو پرائیویٹ شیلٹر ہومز ہیں وہ تو اپنے ایک کرائٹیریا کے مطابق چلتے ہیں کہ 5 سال سے کم عمر بچے کو لینا ہے, اپنے حساب سے بڑا کرنا ہے, لیکن بیورو ہم تو ایک 12 سال کا بچہ جو چوری چکاری میں تھا اس کو بھی منع نہیں کر سکتے, اور اس کو بھی آپ نے پھر انہی بچوں میں رکھنا. ایگزیکٹلی, اور انہی بچوں میں, اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ بچے اس سے خراب نہ ہوں اور وہ ان کو ہارم نہ کرے. کچھ بچے آ کے یہاں پہ فزیکل ابیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے بچوں کو,
کوئی جو میں نے آپ کو بتایا سوسائڈ والا, مطلب دیٹ از ایکسٹریم کیس, یہ بھی آتے ہیں, یہ بھی رپورٹ ہوتے ہیں. جی تو یہ جس طرح سے سوسائڈ کیس آپ بتا رہی ہیں, اس طرح کے بچے بھی آتے ہیں, تو پھر ان کو ڈیفینیٹلی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت پڑتی ہے, ایک تھیراپی کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس کے لیے کیا بیورو نے انتظامات کیے؟ جی ہمارے پاس کچھ کیسز آئے جس میں لائک سوسائڈل ٹینڈنسی تھی ایک لڑکی کو, تو اس میں ہم نے پہلے تو کوشش کی کہ اپنے سائیکالوجسٹ سے اس کا کرائیں, لیکن اس کا کیس زیادہ ایکسٹریم تھا, تو اس کو ایک پراپر سائیکائٹرسٹ کی ضرورت تھی, تو اس کو پھر مینٹل ہاسپٹل میں شفٹ کیا, تاکہ وہ یہاں پہ اپنے آپ کو ہارم کرنے کی کوشش کرتی تھی, کبھی شیشے سے کاٹنا, کچھ کبھی ریزر سے اپنے آپ کو, تو وہ ہم نے پھر اس کو ایک مینٹل ہاسپٹل میں شفٹ کیا تاکہ کوئی اور اس حادثہ نہ ہو جائے, تاکہ ادھر. تو جیسے آپ کے پاس اپنے پینل پہ بھی سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں, تھراپسٹ ہوتے ہیں, ادھر ایک اور بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ جو اسٹاف ہے بیوروز کا ڈفرینٹ, لاہور میں ہو گیا یا کہیں آؤٹ اسٹیشن ہو گیا, وہ بھی پراپر ٹرینڈ ہوتے ہیں؟ ان کے لیے کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کے بعد ڈیفینیٹلی 24 آورز انہوں نے دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے. بالکل بڑا ضروری ہے کہ جو چائلڈ اٹینڈنٹ ہے, سب سے زیادہ جو بچے کا کانٹیکٹ ہوتا ہے بیورو میں وہ چائلڈ اٹینڈنٹ کے ساتھ, جو آیاز ہمارے یہاں جس طرح ہوتی ہیں, وہ ان کا کام ہوتا ہے کہ چھوٹے نیو بورن بیبیز کو واش روم لے کے جانا اور بڑے بچوں کے کپڑے چینج کرانا, جس طرح ہمارے آیا ہوتی ہے, وہ ان کی ہائرنگ میں میں خود انوالو ہوتی ہوں. اور میں نے بڑا وہ رکھا ہوا ہے کہ کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ جو ہم چائلڈ اٹینڈنٹ ہائر کر رہے ہیں اس کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ چیک کرنا بہت ضروری ہے. وہ ایک ٹیسٹ دیتے ہیں جو NTS کے تھرو ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر انٹرویو ہوتا ہے, انٹرویو کا پینل ہے, اس میں ہوم ڈپارٹمنٹ بھی انوالوڈ ہے. تو ہم یہ پورا اسکریننگ پروسیس سے گزر کے کرتے ہیں ہائر, تاکہ وہ جو ہائر جس کو کیا جا رہا ہے وہ اس قابل بھی ہو نا کہ اس کے پاس ایک ایمپتھی ہو اس خاتون یا مرد کے پاس کہ وہ بچوں سے ڈیل کر سکے, اور اس کے اندر صبر ہو. یہ ہونا پیشنس بڑا ضروری ہے اگر آپ بچوں سے, کیونکہ یہ ہر طرح سے بچے ہر جگہ سے آئے ہوتے ہیں, ان کی مینٹل اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے. ایبسلیوٹلی, بالکل. تو ایک نارمل کام نہیں ہے, یہ بڑا چیلنجنگ کام ہے اور اس کے لیے اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے. تو وہ چائلڈ اٹینڈنٹس کو ہائر کرنا بھی ایک امپورٹنٹ, اور اس میں دیکھنا یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی تعلیم کیا ہے چائلڈ اٹینڈنٹ کی, جو کینڈیڈیٹ جو آ رہا ہے, پھر اس کی عمر کیا ہے, جینڈر, کیونکہ اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لیے میل نہیں رکھ سکتے, ان کے لیے فیمیل رکھنی ہوتی ہے. یہ چیزیں دیکھنا یہ ضروری ہے. کچھ فیکٹرز ہم نے پورے لسٹ ڈاؤن کیے ہوئے اور ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. سارا ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, اور ناظرین بریک کے بعد پروگرام کا آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے سے کہ یہ بیورو پنجاب میں بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کس طرح سے کام کر رہا ہے. چیئر پرسن سارا احمد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, بریک پہ جانے سے پہلے سارا جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے امپلائیز کے حوالے سے, تو اگر اوور آل امپلائیز کی بات کریں, کرائٹیریا تو ہمیں آپ نے بڑے اچھے سے بتا دیا کہ کس طرح سے پراپر ان کو ہائر کیا جاتا ہے ٹیسٹ اور ٹریننگ کے حوالے کے بعد. تو کتنا اسٹاف جو ہے وہ اوور آل بیوروز میں ابھی تک موجود ہوتا ہے؟ دیکھیے تمام بیورو کے سینٹرز ملا کے کوئی 500 امپلائیز ہیں, بٹ اس میں وہ بھی لوگ ہیں زیادہ تر جو 3 شفٹوں میں کام کرتے ہیں. جس طرح چائلڈ اٹینڈنٹ, وارڈن, سپروائزر, وہ 3 شفٹس ہیں 8 آورس کی, اس طرح کام کرتے ہیں. جس طرح ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے بچوں کے حساب سے اسٹاف کو. اچھا, آج کل ہم نے دیکھا ہے, جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے, کہ بہت سے جیسے ریپ کیسز سامنے آئے ہیں پچھلے دنوں میں, ویسے بہت سے تشدد کے واقعات بھی جو ہیں وہ موضوع بحث رہے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کیسے یہ تشدد کا شکار بچوں کو ریسکیو کرتا ہے, بالخصوص اگر گھریلو تشدد کا سامنا ہو. ابھی تو ہم بات کر رہے تھے کہ محلے والوں پہ یا نیبرز پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے, پیرنٹس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, لیکن جہاں پیرنٹس کے ذریعے ہی تشدد ہو رہا ہے تو پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ جی, جو پیرنٹس خود بچوں پہ تشدد کرتے ہیں, ایسے بھی واقعات کافی آتے ہیں کہ بایولوجیکل فادر نے 3 بچوں کو قتل کر دیا, یا ایک بچوں کو کرسی پہ بٹھا کے چینوں سے باندھا ہوا تھا اور پھر بیورو نے اس کو ریسکیو کیا. ایسے بھی واقعات آتے ہیں. اس کیس میں دیکھیں قانون یہ کہتا ہے کہ جو بھی بچے پہ تشدد کرے, چاہے وہ ماں باپ بھی ہوں, ان پہ بھی ہم FIR کروا سکتے ہیں. اور بیورو مدعی بن کے کافی کیسز میں ایسے ہوا ہے کہ ہم نے پیرنٹس کو اریسٹ کروایا ہے. تو آف کورس اگر پیرنٹس جو ہے قتل کرنے کی کوشش کریں گے بچے کو, یا چینوں سے باندھ کے کوئی باپ جو ہے وہ کہیں اس طرح کوئی اپنی فرسٹریشن نکالے گا, سو دیٹس ناٹ الاؤڈ. تو اس طرح کے بچوں کو بھی ہم ریسکیو کرتے ہیں, امیجیٹلی بیورو میں لاتے ہیں, اس کو لیگل کسٹڈی لے کر, پھر یہیں پہ اس کا آرڈر ہو جاتا ہے کہ وہ یہیں پہ رہے گا.
جی کیونکہ سیف نہیں ہے اس کو واپس بھیجنا. اس کے ساتھ ساتھ جیسے بچوں کے تشدد کے حوصلہ شکنی کے لیے بھی سارا کوئی مہم یا کمپین وغیرہ چلائی جا رہی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو یا ان کو ڈر ہو ایٹ لیسٹ کہ اگر ہم ایسا کچھ کریں گے تو ہماری پکڑ ہو جائے گی. جی بالکل, ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ڈیٹرنس کریٹ ہو, تو اس کے لیے آگاہی مہم جو ہے وہ چل رہی ہیں, کنٹینیوسلی چلتی ہیں. الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ہم ایڈز دے رہے ہوتے ہیں, پھر سوشل میڈیا پہ, اور اس کے بعد جو ہے گھر گھر جا کے اینڈ اسکولز میں سیمینارز کر کے, یونیورسٹیز میں, کالجز میں خود بہت گئی ہوئی ہوں, اور ادھر جا کے ہم یہی ٹریننگ کرتے ہیں پیرنٹس کو کہ کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرے, کس طرح ان کو بڑا کرنا ہے, اور آف کورس کہ ان کو مارنا جو ہے بہت بڑا جرم ہے. پھر ہم لوگوں کو جنرلی بھی بتاتے ہیں کہ کم عمر بچے کو ملازمت پہ رکھنا جرم ہے, اور پھر تشدد تو بہت آگے کی بات ہے. تو اس طرح کی ٹریننگز ہم اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں, کیونکہ مجھے بھی لگتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی سے زیادہ بہت ضروری ہے کہ پریونشن پہ, ایک جرم کو روکنا کہ وہ ہوئے ہی نہیں, اس سے پہلے روکنا بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, اسکول کے حوالے سے بھی جس طرح سے ابھی آپ بتا رہی ہیں کہ اسکولز میں بھی اویئرنیس کمپینز ہوتی ہیں, تو آپ لوگ میکسیمم کرتے ہیں آئی تھنک جتنا ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسکولز کے حوالے سے جو اسکول مینجمنٹ ہے اس کی کیا رسپانسبلٹی ہونی چاہیے, اسپیشلی گڈ ٹچ, بیڈ ٹچ, اور پھر ہمارے جو پیرنٹس ہیں اسپیشلی مدرس جو ہیں ان کو کس طرح سے اویئرنیس آئے گی کہ ابھی تک ہم ایک گیپ جو بچے کے ساتھ رکھتے ہیں جس سے بچہ ڈرتا ہے کچھ کہنے سے یا کچھ بتانے سے ڈرتا ہے کہ شاید اگر میں بتاؤں گا تو یہ غلط بات ہے, مجھے ہی کوئی ڈانٹ پڑے گی یا مجھے ہی کوئی مار پڑے گی, یا میں بتاؤں گا تو یہ غلط بات ہے یا گندی بات مجھے لگ رہی ہے, تو میں کیسے بتاؤں. یہ گیپ جو ڈفرینس ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی ایک تو ہم نے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے ساتھ مل کے بکس میں نا ایک پیج ایڈ کروایا ہے بچوں کے لیے تعلیم کا, جس میں گڈ ٹچ بیڈ ٹچ, اس میں یہ کہ اسٹرینجر کو ٹرسٹ نہیں کرنا, یہ کہ پیرنٹس کو یا ٹیچرس کو فوراً بتانا اگر کوئی برے طریقے سے ہاتھ لگائے یا کوئی اس طرح کی بات کرے, اور چیخنا اگر کوئی ابیوز کرنے کی کوشش کرے تو خاموش نہیں رہنا, بتانا. یہ ساری تعلیم کا ایک ہینڈ آؤٹ شیئر کیا, اور پھر اب وہ بکس میں بھی آ گیا ہے. بٹ اس کے علاوہ پیرنٹس کو ہم پوری کوشش کرتے ہیں سیمینارز کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو, ایون احادیث یوز کر کے, قرآنک ورسز یوز کر کے بتاتے ہیں کہ اپنے بچوں میں ٹرسٹ پیدا کریں, اور تاکہ ان کی آواز ہم نے دبانی نہیں ہے بلکہ ہیلپ کرنا ہے کہ وہ ایکسپریس کریں, وہ پیرنٹس کو فوراً آ کے بتائیں, ڈرے نہیں. مطلب یہ آنر اینڈ شیم والی ایک بات یہ بچے کو فیل نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جو ہے وہ شیم فل بات ہوگی اگر میں بتاؤں گا یا میں بتاؤں گی, اسپیشلی گرلس کو. دے شوڈ امیجیٹلی ٹیل دیئر مدرز اور دیئر ٹیچرز کہ ہمارے ساتھ یہ کسی نے ہمیں مولیسٹ کرنے کی, غلط طریقے سے ہاتھ لگانے کی, یا کوئی یہ کہہ کے کہ میں کینڈی دلانے لے کے جا رہا ہوں کسی دکان میں جا کے کوئی کوشش کی, بیکاز یہ بہت نارمل ہے, یہ بہت واقعات سامنے آتے ہیں. تو اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں, اور یہ کہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا, باہر والے انسان پہ. آلسو پیرنٹس کو چاہیے کہ صرف اکیلے ڈرائیور کو بچے کو پک کرنے اسکول جس طرح پیرنٹس بھیج دیتے ہیں وہ بھی غلط ہے. خود آئی تھنک پیرنٹس کو خود جانا چاہیے, یا پھر کوئی بہت ٹرسٹ وردی فیملی ممبر جائے. اکیلے ڈرائیور کا چھوٹے بچوں یا بچیوں کو پک کرنا اسکول سے, دیٹ از ون ایگزامپل دیٹ آئی ایم کوٹنگ, وہ بھی غیر مناسب بات ہے. اسی طرح جس طرح سے ابھی ہم بیورو کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ بھی ابھی آپ جیسے بتا رہی تھی کہ بہت سے کیسز ہوتے ہوئے روکتے ہیں آپ, کیونکہ جو بچے کچھ نہیں آتے ہیں یا جو خود اس ٹراما میں ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ دوسرے بچے کو بھی اس طرح سے اپنے ساتھ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ جو کیئر ٹیکرز ہیں ان کی کتنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, کیونکہ وہ بھی یہاں پہ پیرنٹس کا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ بات کر رہی ہیں وہ یہاں پہ بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے. جی بالکل, یہاں پہ کیئر گیورس کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ نظر رکھیں بچوں کے اوپر, رات کو بھی دن میں بھی. سرپرائز ہم وزٹس بھی کرواتے ہیں, خود بھی میں کرتی ہوں, چیک کرنے کے لیے کہ کوئی ابیوز یہاں نہ ہو رہا ہو, کیونکہ آف کورس پاسبل ہے تو بچہ بتائے, بچہ فوری بتائے. اور کیونکہ بڑے بچے بھی رہ رہے ہیں, چھوٹے بھی, یہ بھی ہو سکتا ہے بڑا بچہ چھوٹے کے ساتھ ابیوز کرنے کا اٹیمپٹ کرے, کیونکہ اگر کوئی باہر سے آئے جس کے ساتھ خود ہوا ہے اس کے اندر ٹینڈنسی آ جاتی ہے, یہ ریسرچ سے بھی ثابت ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہم چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کیمراز اور کیمراز کی مانیٹرنگ, سرویلنس, تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. اور کیئر گیورس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ نے بچوں کو ہاتھ نہیں لگانا, مارنا وارنا نہیں ہے, کیونکہ میں خود بھی بہت اگینسٹ ہوں کارپورل پنشمنٹ کے, کہ مارنے, کیونکہ جو فزیکل ٹارچر ہوتا ہے یہ ایک تربیت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو کچھ سکھانا ہے یا کوئی بچہ کوئی غلطی کرے تو اور بھی طریقے ہوتے ہیں سمجھانے کے, اس کے آپ ایکٹیویٹی پیریڈ بند کر دیں اسپورٹس کا یا کچھ اس طرح, لیکن ناٹ بیٹنگ دا چائلڈ یا کوئی فزیکل ٹارچر
کرنا. آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ دیٹ. جی اسی طرح اگر نیو بورن بیبیز کو اگر کوئی اڈاپٹ کرنا چاہے، جس طرح سے بھی ہم پہلے بات کر رہے تھے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اور اگر ابھی اس بیورو کے حوالے سے بات کریں تو ادھر کتنے نیو بورن بیبیز جو ہیں موجود ہیں، اور اوور آل اگر پنجاب کی بات کریں تو؟ نیو بورن بیبیز صرف لاہور سے ہم ان کے اڈاپشنز کرواتے ہیں، کیونکہ صرف لاہور میں کیونکہ نرسری head office موجود ہے. ہے. جی ہیڈ آفس ہے، نرسری موجود ہے، کورٹ یہاں پہ اندر ہی ہے ہمارے اپنے پریمیسز کے. تو ابھی ہمارے پاس جیسے اراؤنڈ 13 بیبی انفنٹس ہیں، نیو بورن بیبیز ہیں. اب اس میں کچھ ایسے بھی نیو بورن بیبیز ہیں جو نارمل نہیں ہیں، ان کو فزیکل کوئی چیلنج کا سامنا ہے. کسی کا سر میں پانی ہے، وہ بڑا اس کا ہیڈ ہے، اس کو اسٹنٹ ڈلا ہوا ہے اور وہاں وہ ریپلیس ہوتا ہے پانی ایوری ویک اس طرح کے. اور پھر ایک بچہ ہے جس کو فٹس پڑتے ہیں، وہ نارمل نہیں ہے. پھر دوسرے بچے ہیں جس میں ویسے وہ نارمل ہیں، ان کی اڈاپشنز ہو جاتی ہیں. لیکن جو ایسے بچے ہیں جن کو کوئی نہ کوئی چیلنج کا سامنا ہے، جو نارمل نہیں ہے، جن کو فزیکل ڈسیبلٹی ہے، ان کو کوئی نہیں لیتا ایسے بچوں کو. نہ کوئی اور ادارہ ہے جہاں ہم ایسے بچے کو ٹرانسفر کر سکیں. تو ہم ایسے بچوں کی بھی ذمہ داری بیورو نے لی ہوئی ہے، جبکہ ہمیں مینڈیٹ ہمارا یہ نہیں کہتا، لیکن بیکاز دیر از نو ادر پلیس سو وی آر ڈوئنگ دیٹ آلسو. اینڈ وہ ایک چیلنج ہے، کیونکہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے امیجیٹلی ہم ہاسپٹل بھیجتے ہیں جہاں ہمارا لیزون ہے گورنمنٹ ہاسپٹل، اور پھر ہمارے ساتھ چائلڈ اٹینڈنٹ 2 کی ڈیوٹی وہاں لگ جاتی ہے. تو ہمیں پھر اسٹاف کا بھی شارٹیج آف اسٹاف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اور پالیسی کے حوالے سے بات کریں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اڈاپشن کی؟ جی اوکے، سو اگر کوئی کپل یا سنگل پیرنٹ انٹرسٹڈ ہو اڈاپٹ کرنے میں بچے کو یا بچی کو، تو کورٹ میں اپلائی کرتے ہیں. ہمارے چائلڈ پروٹیکشن کورٹ ہے لاہور میں، ادھر آ کے درخواست دیتے ہیں. اور پھر جو ہے کورٹ اس کو ایک بیورو کو لکھتا ہے، ایک سوشو اکنامک رپورٹ بنتی ہے جس میں بیک گراؤنڈ چیک، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ چیک، بچے ان کی افورڈیبلٹی، فیملی کی، کپل کی، ہر چیز، گھر کا وزٹ کیا جاتا ہے. وہ ایک رپورٹ بنتی ہے، وہ رپورٹ کورٹ میں سبمٹ ہوتی ہے. پھر جج صاحب اپنا وہ چیک کر کے انٹرویوز کال کرتے ہیں. پھر ان کا ڈیسیجن ہوتا ہے کہ وہ کس فیملی کو بچہ یا بچی دیں. سو لسٹ تو بہت لمبی ہوتی ہے، تو جس طرح بچے آتے جاتے ہیں وہ اس طرح ان کی اڈاپشنز ہوتی جاتی ہیں. اور ابھی تک آئی تھنک 133 تقریباً، اس سے بھی زیادہ بچے جو ہے وہ آپ نے اڈاپٹ کروائے. جی بہت بچے، صرف میرے سامنے کوئی ابو 200 ہیں جو 7 ایئرز میں ہوئے ہیں. اور پھر کورٹ فالو اپ بھی کرتی ہے ان بچوں کا کہ بعد میں وہ کس طرح رہ رہے ہیں، کہ اس کے بعد بھی اس کا اسی طرح سے کیئر ٹیکنگ ہو رہی ہے یا نہیں. تو وہ ایک لائف ٹائم پروسیس ہوتا ہے. بالکل. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جیسے اگر ہم بات کریں کہ کتنے بچوں کو خاندانوں سے ملوایا ہے جو لاپتہ بچے ہو جاتے ہیں، گم شدگی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو ابھی تک کتنے بچے ہیں جن کو ان کے پیرنٹس سے ملوایا؟ جیسے ایک سال میں، پچھلے سال میں کوئی 250 بچے تھے جو گم شدہ ہمیں ملے، ڈفرینٹ اور صرف پنجاب سے نہیں، دوسرے صوبوں سے بھی بھاگ کے ادھر آ جاتے ہیں. تو ان کو ہم نے پھر اپنی فیملی ٹریسنگ سیکشن کے تھرو ہم نے ان کی فیملی سے ملوایا. ایون سیف سٹیز اتھارٹیز کے ساتھ اب ہمارا ایک MOU ہے، ان کے ساتھ بھی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. ہم مل کے بھی کچھ کام کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بچے رہ رہے ہیں ان کی ہیلپ لے کے بھی ان کو فیملیز کے تھرو ملواتے ہیں. تو ان سے، کیونکہ ان کے تھرو زیادہ ٹریس ہو جاتی ہیں، کہ کیونکہ کچھ لوگ ان کے پاس بھی رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے پاس آ کے رپورٹ کر رہے ہیں. تو شیلٹر ہم ہی دیتے ہیں، لیکن سم ٹائمز وی ٹیک دیئر ہیلپ ٹو ریونیفائی دا چائلڈ، ان کی فیملی ڈھونڈنے کے لیے. اچھا، اسی طرح سارا جس طرح سے بیگنگ مافیا ہے، بچوں کو بھیک منگواتے ہیں، بچوں کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں، پہلے ان کو کڈنیپ کرتے ہیں چھوٹے بچوں کو، پھر اس کے بعد اس کو بھیک منگواتے ہیں. تو اس طرح کے بیگنگ مافیا کے اگینسٹ کس طرح سے کارروائی ہوتی ہے؟ جی دیکھیں، قانونی طور پہ ہمارا جو PDNC ایکٹ ہے اس میں سیکشن 36 اور 36A کہتا ہے کہ یہ چائلڈ بیگری ایک جرم ہے. تو جو بھی اس کو کروا رہا ہے، چاہے وہ پیرنٹس ہی ہوں یا کوئی گینگ کروا رہا ہے، یہ جرم ہے. تو اس کی سزا ہے، پینلٹی ہے، پھر امپریزنمنٹ بھی ہے. تو وہ تو آف کورس جج پہ ڈپینڈ کرتی ہے. لیکن اس کیس میں ہم بچے کو تو ریسکیو کر کے لے آتے ہیں اور پھر ہم FIR کرواتے ہیں. اگر اس کے پیرنٹس پیچھے ہوتے ہیں تو پیرنٹس کے اوپر، مطلب والد کے اوپر FIR. اور پھر کورٹ بھی ان کو بلاتی ہے، اور پھر اگر جیل بھیجنا ہوتا ہے کورٹ کا ڈیسیجن ہوتا ہے وہ. اور کچھ کیسز میں وہ ایفیڈیوٹ بھی سائن کر کے ایز اے گارنٹی لے لیتے ہیں کہ دوبارہ اس بچے کو نہیں بھیک منگوانے پہ ڈالیں گے، کیونکہ یہ بچے کا فیصلہ نہیں ہوتا. بچے ہوتے ہیں آئی تھنک وہ بھی کہیں نہ کہیں زندگی کے یوز ٹو ہو گئے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ڈیفیکلٹیز کا سامنا پھر ہوتا ہے ان کو سمجھانے میں، بتانے میں. جی، یہ وہ بچے جن میں رن اوے ٹینڈنسیز ہیں، وہ بھاگنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ایک کھلی انوائرمنٹ میں جہاں ان سے ابیوز بھی ہوتا ہے، بیکاز وہ ولنریبل ہے، اس میں کمفرٹیبل، ان کو عادت ہو گئی ہے. یس، وہ اسٹریٹ چلڈرن جس کو آپ کہتے ہیں. تو ان کو ایک یہ مانیٹرڈ
انوائرمنٹ میں جہاں پہ ہر چیز مانیٹرڈ ہے. سو نعمت بھی آپ ان کو دے لیں گے تو کہیں گے ہم نے باہر جانا ہے, کیونکہ ان کو عادت ہے, تو وہ کافی ٹائم لگتا ہے, ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کو ٹائم لگتا ہے اس انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ کرنے میں. پھر وہ آہستہ آہستہ ان کے دوست بن جاتے ہیں یہاں پہ, تو وہ پھر ان کو خوش ہوتے ہیں پھر وہ یہاں رہتے ہوئے. تو اور کچھ ایسے بھی بچے جو کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا, ہم نے واپس اپنے والدین کے پاس نہیں جانا ہے, کیونکہ بیورو میں اتنی اچھی فیسلٹیز, کھانا پینا, ٹی وی, یہ ایکٹیویٹیز جو میں بتا رہی ہوں آپ کو, یہ سب مل رہی ہیں, تو وہ کہہ دیتے ہیں ہم نے واپس ہی نہیں جانا. تو اس کیس میں پھر بیورو ہی ان کو رکھتا ہے 18 سال تک, اور پھر جاب دلا کے باہر. پھر اسی طرح جو چھوٹے بچے ہیں جب نشے میں یا اس طرح کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں یا ان کو اس طرح کی چیزوں میں انوالو کر دیا جاتا ہے, پھر ان بچوں کو ریسکیو کر کے ان کی ٹریٹمنٹ کا کیا سلسلہ ہوتا ہے اور کس طرح سے ان کو رکھا جاتا ہے؟ اچھا, جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں بچے, جو ڈرگز میں ہوتے ہیں, ہمارے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اتنا کیپیسیٹیٹڈ نہیں ہے کہ ان بچوں کی, کیونکہ ان کی ریہیبلیٹیشن بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے, وہ ایک اسپیشلائز فیلڈ ہے. لیکن ابھی ہم نے کچھ ایم او یوز کیے ہیں, کچھ پرائیویٹ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹرز کے ساتھ بچوں کے, تو ہم بچے کو ادھر ریفر کر دیتے ہیں, ہم ریسکیو کرتے ہیں اور پھر ادھر ریفر کر دیتے ہیں. اور جب وہ نارمل ہو جائے یا ٹھیک ہو جائے, ٹریٹمنٹ پورا ہو جائے, تو پھر ہم اس کو رکھ سکتے ہیں. یس. اچھا, اس کے ساتھ جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے اسٹارٹ میں کہ بچوں کو ٹیکنیکل ٹریننگز اور تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے, تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں لاوارث بچوں کو تعلیم جو بالخصوص ٹیکنیکل ٹریننگ پروگراموں کے حوالے سے ہو, تو کون کون سے پروگرامز ہیں جو یہاں پہ بچوں کو کروائے جا رہے ہیں, اور ابھی تک کتنے بچے جو ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کر چکے ہیں؟ جی, آئی تھنک تقریباً 100 سے اوپر بچے ہوں گے جو حاصل کر چکے ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ. ہم یہاں پہ اسٹچنگ کے کورسز, پلمنگ کے کورسز, کوکنگ کی کلاسز, نرسنگ کورسز, اس کے علاوہ گرافک ڈیزائننگ کے کورسز, پھر ای کامرس پہ کورسز, یہ ساری ٹریننگ کروا رہے ہیں. اور پھر ہم صرف ٹریننگ نہیں, ان کو جابس بھی دلاتے ہیں. تو لائک اپنے کانٹیکٹس یوز کر کے ہم ان کو جابس دلاتے ہیں. بڑی بڑی کمپنیز میں, ملٹی نیشنلز میں ہمارے بچے ماشاء اللہ جابس کر رہے ہیں. آرمی میں ایک بچے کا ہو گیا, ایک لڑکے کا, تو وہ پاکستان آرمی میں, تو وہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. اور ہم ان کو جابس دلا کے پھر یہاں سے ایگزٹ کرتے ہیں. اور یہاں پہ بھی جیسے کوکنگ کے کورسز ہیں یا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بزنس یہاں سے بھی آئی تھنک آپ نے بتایا تھا کہ وہ شروع کرتے ہیں اور پھر ادھر سے آن لائن کام کرتے ہیں. جی, ہماری کوئی تقریباً 40 لڑکیاں جو ہیں وہ بیک شاپ کا انہوں نے کورس کیا, اور پھر انہوں نے اپنی بیکری کھول لی ہے, تو وہ آن لائن بھی سیل کرتی ہیں, وہ بیورو کو بھی سپلائی کر رہی ہیں. اسی طرح کینڈلز کی بھی. تو یہ مطلب یہ ایک آن گوئنگ, ایک کنٹینیوڈ ایفرٹ ہے کہ جو ایگزٹ ہوتے جاتے ہیں ہم اس کی جگہ نئے والوں کو بھرتی کرتے رہتے ہیں اس ٹریننگ پروگرام میں. اور اب ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ بھی ایک پروگرام کروا رہے ہیں اپنے بچوں کو, ایک گروپ کو. یہ سارے پروگرامز اور ٹریننگ سارے ادھر ہیڈ آفس میں ہی ہوتے ہیں یا کوئی ایم او یوز ہیں یا باقی اداروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ لائزون رہتا ہے؟ ساری بیورو میں نہیں ہوتی, کچھ بیورو میں ہو رہی ہیں ان میں سے کلاسز, بیکاز آپ سمجھیں کہ 50 بچہ بیورو میں لے رہا ہے ٹریننگ, اور باقی کے کچھ جیسے ایک این جی او ہے, ایک آرگنائزیشن ہے اسکل نیسٹ, ان کے ساتھ ایم او یو کے وہاں, پھر کچھ ٹیفٹا کے ساتھ, پھر ابھی عارفہ کریم, یس بالکل, عارفہ کریم ٹاور, ان کے ساتھ ہم نے عارفہ کریم فاؤنڈیشن کے ساتھ ایم او یو کیا, اور اب کچھ بچے وہاں جا رہے ہیں ای کامرس پہ ٹریننگ کے لیے. اسی طرح ڈفرینٹ جگہوں پہ جا رہے ہیں, کیونکہ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ بیورو کا کام ہی ہے ان کی زندگیاں ٹرانسفارم کرنے کا, اور سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ ان کو ہنر سکھایا جائے تاکہ ان کو ایونچولی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, ان کو جو ہے روزگار ملے. تو اس کے لیے کیونکہ 18 سال کے بعد ان کی وہ زندگی شروع ہونی ہے جو اس بیورو سے باہر ہے, اور اس کے لیے ان کو ریڈی ہونا چاہیے. ایبسلیوٹلی یس. تو وہ بھی ایک بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. سارا آپ پہ ایک اور بڑا کریڈٹ ہے, چائلڈ پروٹیکشن پالیسی کی منظوری جو ہے وہ دی گئی اور پنجاب میں پہلی بار. اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس پروٹیکشن پالیسی کے بعد جو ہے وہ ان بچوں کے لیے کیا نئے انیشیٹو جو ہیں وہ لیے جائیں گے یا ان کی فلاح و بہبود میں کیا اضافہ ہوگا؟ سو بیسکلی چائلڈ پروٹیکشن پالیسی پہ میری کوئی اسٹرگل تھی میرے ڈپارٹمنٹ ٹیم کے ساتھ مل کے 2 سال کی, اور پھر فائنلی جو چیف منسٹر مریم نواز ہیں انہوں نے وہ پاس کر دیا. ویری گریٹفل ٹو ہر. اور یہ پورے پنجاب کے بچوں کے لیے ایک اچھی چیز ہے, کیونکہ ہو یہ رہا تھا تمام جو آرگنائزیشنز اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, لاء ڈپارٹمنٹ, سارے سوشل ویلفیئر, سب الگ, اور پولیس الگ الگ جو ہے بچوں کے, کیونکہ بچوں کا وہ سب میں آتا ہے سیگمنٹ, رائٹ. ایجوکیشن میں بھی بات کی جائے تو وہ بھی بچوں سے ڈیل کر رہے ہیں, تو کوئی انٹیگریٹڈ اپروچ نہیں تھی. لیکن چائلڈ پروٹیکشن پالیسی کے تحت ایک
CPMIS ایک سافٹ ویئر بنایا جائے گا, آلریڈی وہ انڈر پروسیس ہے, اس سے تمام اسٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ آ جائیں گے. کس طرح کہ اگر وہ ایک ڈیش بورڈ ہوگا اور اس سے مجھے پتا ہوگا کہ اگر کسی بچے کے ساتھ ابیوز ہوا, وہ ابھی بیورو میں یا وہ پولیس کے پاس ہے یا اس کا کوئی اس پہ کوئی میڈیکل انٹرونشن کی جا رہی ہے یا کوئی کاؤنسلنگ, تو ایوری تھنگ وڈ بی آن ان ون سنگل ڈیش بورڈ, یو نو. ایک یہ چیز ہے. ایک یہ کہ انٹیگریٹڈ اپروچ رکھی جائے گی, اور اس میں یہ بھی ہے کہ بچے کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے. ایون میڈیا کو, آپ کو یاد ہوگا پہلے بچوں کی تصویر دکھا دیتے تھے جو وکٹمز ہوتے تھے, اس پالیسی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک وکٹم ہے اس کی تصویر نہیں دکھائیں, اس کو بلر کر کے اس کی امیج, کیونکہ اس کی آئیڈینٹی پہ فرق پڑتا ہے, زندگی پھر اس پہ جو ہے وہ آئیڈینٹی اس کی وہ بن جاتی ہے. اور اکارڈنگ ٹو دا پالیسی یہ لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ پریونشن پہ کام کرے گی. تو اسی کے تحت ہم نے جو اپنے CPUs کھولے ہیں جہاں ہم ایڈوکیسی ریفرل سسٹم کا کام کر رہے ہیں, وہ اسی میں لکھا ہوا ہے پالیسی میں, بٹ ہم نے کام پہلے سے ہی شروع کر دیا تھا 1 سال پہلے سے. اچھا, پروگرام کے اینڈ پہ سارا کیا میسیج دینا چاہیں گی آپ؟ جس طرح سے بھی ہم بات کر رہے تھے پورے پروگرام میں کہ آپ لوگ گورنمنٹ تو اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن ایسے بہت سے کیسز ہیں جہاں پہ اسکولز مینجمنٹ کو یا پیرنٹس کو اپنا امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, میں یہ پیغام دینا چاہوں گی سب دیکھنے والوں کو کہ بچے جو ہیں وہ ایک پھول کی طرح ہوتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ان کی حفاظت بھی اسی طرح کریں جس طرح کہ ایک پھول کو کرتے ہیں. وہ بڑے نازک ہوتے ہیں بچے, اور ہماری قوم کا مستقبل ہیں, وہ ہماری ذمہ داری ہیں. جب آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ بہترین زندگی دیں, بہترین پڑھائی تعلیم دیں, اس کو ایک اچھا فرد بنائیں. تو پلیز بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں, اپنے بچے کو ایک برڈن نہ سمجھیں, لائبلٹی نہ سمجھیں, چاہے گرل چائلڈ ہو چاہے وہ بچی ہو یا پھر بچہ ہو. ان کو ان کی تربیت پہ فوکس کریں, اور اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہے تو ہماری ہیلپ لائن 1121 یا پولیس 15 پہ انفارم کریں امیجیٹلی, تاکہ اسٹیٹ گورنمنٹ اس پہ ایکشن لے سکے, بچے کو سب سے پہلے ایک محفوظ انوائرمنٹ دے سکے. جی ناظرین, بچے کو محفوظ انوائرمنٹ دے سکے, جس طرح سارہ صاحبہ نے کہا, اور بچے کو محفوظ انوائرمنٹ دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کمفرٹیبل رکھا جائے, اس پہ جو ہے وہ اعتماد کیا جائے, اس کے ساتھ فرینڈلی رہا جائے, تاکہ آپ کو ہر بات جو ہے وہ آ کے بتائے اور شیئر کرے. کیونکہ گڈ ٹچ, بیڈ ٹچ, یا کس کے ساتھ کس طرح سے رویہ اپنانا ہے, یہ سارا ماں باپ سکھاتے ہیں یا اسکول سکھاتے ہیں. تو بچے کو اتنا کانفیڈنس اپنے پیرنٹس پہ یا ٹیچرس پہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو وہ فوری اپنے پیرنٹس کو یا ٹیچرز کو آ کے انفارم کرے. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کسی بھی بچے پر کوئی بھی تشدد ہو رہا ہے, تو آپ 1121 پہ جس طرح سے سارہ نے کہا اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے, یا 15 پہ رابطہ کریں اور بچے کو جو ہے وہ ادھر محفوظ مقام پہ پہنچائیں. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.